अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द क्वारंटाइन सीरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नाजरीन इन द शो ऑफ क्वारंटाइन सीरीज। सो आई एम योर होस्ट मोहम्मद अमान खान। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम उन लोगों को जिनने आज हमें नए सिरे से ज्वाइन किया है। तो मैं उन लोगों को बताते चलूँ कि ये क्वारंटाइन सीरीज़ का पर्पस सिर्फ यही है कि हम इन छुट्टियों में अपने वक्त को अच्छे तरीके से सर्व करें और इसके साथ साथ हम अपने तजर्बात से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। बिकॉज we believe in the philosophy of knowledge that knowledge is created by the experiences, and so we are here to share our experiences whatever we have। हमारे पास जो भी तजर्बात हैं, चाहे वो एक रेडी वाला है, चाहे वो एक कॉलेज का लेक्चरर है या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। आई बिलीव दैट एवरीवन हैज़ एक्सपीरियंस। सो इसलिए हम इधर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि ये हमारे एक्सपीरियंस इंसानियत की मीरास बन सकें, एंड सो दैट वी मे लर्न through these experiences. So we are going to start the session, but before going to start the session, first of all मैं अपने जो है मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगा। तो आज हमारे साथ मेहमान खसूसी हैं दानियाल इकबाल भाई, जो कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट के फ्रेश ग्रेजुएट हैं, and recently he has completed his contract in the college, Chinod College, where he has been teaching as CTI teacher। और इसके साथ साथ जो है वो डिपार्टमेंट के एक कंपेयर भी रहे हैं, डिबेटर भी रहे हैं, and much more. Now he would be sharing his experiences with us। तो आज हम उनके साथ सेशन में कुछ सवाल जवाबात करेंगे, because this is the live question answer session, so you can join us, you can ask your question as well। आप हमसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। if you want to join us live, I will share the link in the comment section, so you can join us live as well। so we will be here soon inshallah, enjoying well। तो आज आपने हमारे साथ रहना है इस सेशन में, जो कि है स्टूडेंट लाइफ टू प्रैक्टिकल लाइफ। तो कैसे जो है स्टूडेंट लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ मूव किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नवान भाई, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फिट फाट एंड फाइन। माशाल्लाह। एंड हाउ इज द क्वारंटाइन सीरीज? ये लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका? बस थोड़ा सा मैं बाकी लोगों की तरह तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा जा रहा है, बट ये है कि जो हमारी डेली एंड रूटीन होती है, जो डेली लाइफ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है उससे। अब क्योंकि कुछ लोग वैसे ही अकेला रहना पसंद करते हैं, बट हम उनमें से नहीं है। हम ज़्यादातर सोशल रहना पसंद करते थे, बट अब आपका घर से निकलना वैसे ही नहीं हो पाता, तो दैट्स व्हाई आई से कि ये काफ़ी ज़्यादा बोरियत में जा रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो एवरीवन हैज हिज ओन आइडिया अबाउट द लॉकडाउन। कोई कहता है एंजॉय कर रहे हैं, कोई कहता है जो घर वालों को टाइम मिलने का देने का मौका मिल रहा है। सो यू आर आल्सो शेयरिंग योर ओन आइडिया एज वेल। तो अभी हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दानियाल भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट जीसीएसई फैसलाबाद से बीएस इंग्लिश किया, तो ये आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? क्या आप जो है बीएस इंग्लिश करने का शौक रखते थे? क्या पीछे आपकी स्टोरी है यहाँ तक आने की? मैं स्टार्ट बेसिकली ज़्यादा पीछे से नहीं करूँगा, बट मैं अपना ये कहता हूँ कि जो मेरा आफ्टर जो एसएससी एजुकेशन होती है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, उसके बाद की एजुकेशन का मैं बताऊँगा आपको। तो बेसिकली एसएससी तक तो सब जानते हैं कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साइंस सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो मैंने भी बिल्कुल सेम उनकी की तरह साइंस सब्जेक्ट चूज किया। और मोर ओवर मेरी जो एजुकेशन है गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट स्कूल से हुई नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल से मेरी हुई, गवर्नमेंट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ही हुई है, मौसमीन कॉलेज। एंड देन उसके बाद जो मेरा HSSC जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है, वो मेरा चिनाब कॉलेज से हुआ है, जो कि एक वेल रिन्यूड इंस्टीट्यूट है, जिसका चिन्योट में भी ब्रांच है और झांग में भी ब्रांच है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है। तो वहाँ से मेरी HSSC मतलब के वहाँ से हुआ है। एंड उसके अलावा आप ये कह लें कि मैं जैसे हर स्टूडेंट का एफएससी के बाद एक माइंड बन जाता है, तो एफएससी के एंड पर मेरा एक माइंड था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूं। ऑल्दो मैं मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट था, लेकिन मेरा उसके इतना नहीं था, बस नाम काफ़ी सुना था कि हाँ, जिस तरह बाकी लोग करते हैं कि नाम सुन लिया और एडमिशन लेने चले गए कि हाँ, इससे बाद में आप जब कर लेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, ये इसी तरह। बिल्कुल तो वो उसी तरह हमने फिर उसको चूज किया। हम 4-5 दोस्त थे, वो भी गए थे वहां पर। मेरे तो एक कजन भी था, तो वो भी वहां पर हमने किया। तो मैं तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ मुझे। तो बिल्कुल पास भी, कुछ पेपर्स भी पास मैंने किए थे। 1.5 साल में 6 पेपर्स पास किए थे। बट उसके बावजूद जब
اب یہ ایف ایس سی کے بعد کی بات ہے 2000 آفٹر 2000 مطلب 2013 کے بعد, کیونکہ ایف ایس سی 2013 میں ہوئی تھی میری. لیکن کیا تھا کہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ لگ رہا تھا, لائک اٹ ول ٹیک راؤنڈ اباؤٹ 9 ایئرز اور 8 ایئرز ایوریج. یہی بتا رہی تھی کہ ہر اسٹوڈنٹ کو کچھ ایسا نہیں ہے کہ 5.5 سال میں 5 سال میں ہو جائے گا, نہیں 9 سے 8 سال تو لازمن ہونے ہی ہونے ہیں. تو یہ اس کے بعد جیسے وہاں سے میں نے جان چھڑائی, اسکپ کیا, میں نے کہا نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے. ایک ہاں یہ ہے کہ کچھ کی طرح میں نے یہ نہیں کیا کہ بہت زیادہ اپنا ٹائم کنزیوم کیا وہاں کر. میں کہوں کہ ٹائم میں کنزیوم کرتا کہ اور عرصہ بیٹھا رہتا, سوچتا کرنا ہے نہیں کرنا, بٹ نہیں ٹھیک ہے, سال سوا سال جو میرا ضائع ہوا ٹھیک ہے, میں بٹ وہ بھی ایک ایکسپیرینس تھا. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ہیو سم ایکسپیرینس آف اکاؤنٹنسی ایز ویل, کہ اکاؤنٹنسی ہے کیا, اکنامکس صحیح کیا, بات ہے. اکاؤنٹنسی کیا, بزنس کمیونیکیشن کیا, تو اس چیز کے بارے میں مجھے کافی حد تک اب نالج ہے اس چیز کا. اس کے بعد 2015 میں میں وہاں سے چھوڑ کے آیا, تو 6 to 7 months مجھے ویٹ کرنا پڑا ایڈمیشنز کے لیے. تو مارکس میرے ٹھیک تھے, تو 2013 میں نے جب جی سی میں بھی اپلائی کیا تھا, ساتھ جی سی میں بھی کیا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ آپ کا مارننگ میں نہیں ہو سکتا کہ بیکاز یو آر ناٹ اے فریش کینڈیڈیٹ. تو وہ کہتے تھے آپ کو ایوننگ میں ہی جانا پڑے گا. دیٹس وائی میں نے میں ہو گیا ڈاکٹر فزیکل تھراپی میں, ادھر ہو گیا فیصل آباد, جو رفا یونیورسٹی کا فیصل آباد کیمپس ہے ادھر ہو گیا. تو اسی طرح بٹ جو فیملی تھی وہ تو کیونکہ ہماری فیملی میں زیادہ تر کوئی بھی ایسا سنگل پرسن نہیں ہے جس نے بی اے نہ کیا, منیمم بی اے. انجینئرز واو. بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں. آئی تھنک اگر میں گیس ورک کروں تو راؤنڈ اباؤٹ 17 to 18% ایسے ہیں جن کا ماسٹرز کمپلیٹ ہے. That's great, that's great. اور پھر جو کہ سب کر رہے تھے, اب کیونکہ شروع سے ہی والدین کا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا بیٹا یا تو ڈاکٹر بنے گا یا تو انجینئر بنے گا, بٹ میرے والدین ایسے نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ کرو, جو آپ کی مرضی ہے, جو آپ کا دل کہتا ہے, جس پر آپ کو اچھا لگے اور جو آپ ایزی فیل کر سکو. تو میں نے وہی کیا. میں نے پھر اس کو ایم بی بی ایس کو اسکپ کیا, ڈی پی ٹی کو اسکپ کیا, اور پھر جی سی میں ادھر ایوننگ میں, کیونکہ 3 ڈپارٹمنٹس میں نے اپلائی کیا تھا, ایک ایل ایل بی میں کیا تھا, ایک میس کمیونیکیشن میں کیا تھا, اینڈ یہ اپلائیڈ لنگوسٹکس میں کیا تھا, اور لکلی تینوں میں میرا ہو گیا تھا. لیکن میں کہتا تھا کہ نہیں پھر بھی وہ بات نہیں ہے, اس لیے پھر میں نے کافی ڈسکشن ہوئی, فرینڈز وغیرہ تھے ابو کے, مطلب انکل سے جو ابو کے فرینڈس ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ ان کا بیٹے کو یہی کروائیں, بی ایس انگلش ہی کروائیں, دین اس کے بعد کمپٹیٹیو ایگزام کی طرف چلائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اب مجھے یہ سبجیکٹ بھی میری فیوریٹ ہے اور یہ اچھا سبجیکٹ بھی ہے, تو دیٹس وائی میں نے بی ایس انگلش پھر چوز کر لیا. آلدو بی ایس انگلش لنگوسٹک سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ what is the exactly meaning of linguistics. But now I can proudly say that after doing BS, uh, I have learned a lot from BS, and especially from this department, and I consider that rate this department as one of the best in the Pakistan. اینڈ اس کے بعد پھر اب میرا ایک بن گیا ایک سائیکی ڈیولپ ہو گیا کہ نہیں مجھے اسی فیلڈ میں آگے جانا ہے. تو دیٹس وائی آئی گاٹ ایڈمیشن ان ایم فل ان رفا یونیورسٹی. وہ جاب کرنی تھی سی ٹی آئی, تو میں نے کہا کہ ایک ایکسپیرینس مجھے مل رہا ہے, تو دیٹس وائی میں نے پھر ایم فل جی سی سے دوبارہ ایڈمیشن نہیں لیا, ایم فل رفا سے لے لیا, اینڈ اسی طرح میری پھر ایجوکیشنل جرنی چل رہی. واو زبردست, گریٹ ایجوکیشنل جرنی دیٹ یو ہیو ٹولڈ اس کہ ایک ڈائیورس آپ جو ہے انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ڈی پی ٹی, ایم بی بی ایس, پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے آپ انگلش لنگوسٹکس میں ہیں, اور اسی میں آپ کا جو ہے آگے انٹرسٹ ڈیولپ کیا. سو دیٹ مینز اے لاٹ کہ انٹرسٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ٹرینڈ جو چلتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں جی ہم نے بننا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے تو انجینئر بننا ہے. سو لیٹس موو ٹوورڈز آور نیکسٹ کویسچن. تو آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ وہ کون سے ایکسپیرینسز ہیں جو اسٹوڈنٹ لائف میں گین کیے جائیں تو وہ آگے آپ کو پریکٹیکل لائف میں جو ہے ہیلپ فل ثابت رہتے ہیں.
دیکھیے بیسیکلی آپ کو پہلے تو یہ چیزیں کلیئر ہونے چاہیے کہ واٹ از ایگزیکٹلی دا اسٹوڈنٹ لائف اینڈ واٹ از دا پریکٹیکل لائف یا کارپوریٹ لائف جسے ہم کہتے ہیں اپنی. آپ کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا اس میں آپ ایک انڈیویجول کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کولیکٹیولی کر رہے ہیں, آپ جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کارپوریٹ لائف میں جاتے ہیں, پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں یا پریکٹیکل لائف جو بھی اسے نام دے لیں آپ, تو آپ اس میں آپ کو پھر کولیکٹیولی کام کرنا پڑتا ہے اور ایز اے لیڈر کا رول, لیڈرشپ کا رول ادا کرنا پڑتا ہے. وہاں پر لوگ جاتے تو ہیں, کافی جاتے ہیں, لیکن لیڈر بہت کم بنتے ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو گو ان پریکٹیکل لائف دین اب یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو کچھ ایسے اسکلز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں جو کہ آپ کے بعد میں جا کے آپ کو آپ کی پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ ہیلپ دیتے ہیں. آپ یونیورسٹیز آئیں, ایجوکیشن حاصل کریں, بٹ جسٹ ناٹ اونلی فار گیٹنگ ڈگری, کہ آپ صرف ڈگری کے لیے حاصل نہ کریں, آپ آئیں کہ کچھ پرپس لے کر آئیں کہ ہاں میرا یہ پرٹیکولر پرپس ہے, اس کو لے کے آگے جاؤں گا اور میں پریکٹیکل لائف میں ایز اے لیڈر کا رول ادا کروں گا, اور دیٹس اٹ. یہ ایک مطلب بیسک ڈفرنس ہے, وہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. ایگزیکٹلی یو آر سیئنگ رائٹ. تو دانیال بھائی ذرا اس چیز پہ الیبوریٹ کیجیے گا کہ کہتے ہیں نالج فار دا سیک آف نالج ناٹ فار دا جاب. اس چیز کو ذرا آپ الیبوریٹ کیجیے گا ہمارے لیے. اب میں ذرا اس چیز کو زیادہ اس طریقے سے میں کہوں گا کہ اگر نالج آپ نے جسٹ حاصل کیا کہ نالج ہے, لیکن آپ نے اس کا اگر یوز نہیں کیا تو پھر اس نالج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب میں کہوں کہ میں نے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایگزامپل میں دینا چاہوں گا, مے بی ایگزامپل تھوڑی سی اور لگے آپ کو, لیکن ہاں ٹھیک ہے, لیکن ورک ہے, ورکیبل ہے, وہ میرے پر تو ورکیبل ڈیفینیٹلی کی اس نے. تو میں نے نالج اب آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے یقین مانے I couldn't be able to speak even a single word of English language when I was in my intermediate. تو یہ میرا ایک بہت بڑا ڈائلیما تھا کہ میں نہیں بول سکتا تھا. بٹ کیا ہوا کہ آفٹر گیٹنگ ایجوکیشن, مطلب کہ بی ایس کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ کیا کہ میں نے کافی زیادہ موویز دیکھتا تھا میں, لائک جو انگلش موویز تھیں وہ کافی زیادہ دیکھی میں نے, اور لائک یو کین امیجن دیٹ مور دین 100 اور 150 دیکھی ڈفرنٹ سبجیکٹس پر. کرائم تھرلر ہو گیا, ناول بیسڈ ہو گیا, ڈفرنٹ. کیا ہو گیا اب اس سے میری کیا ہوگی, میری کافی زیادہ لسننگ بہتر ہوگی. لسننگ سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں لسننگ ڈیولپس یور اسپوکن لینگویج, جو اسپیکنگ ہے آپ کی وہ بیٹر کرتی ہے. تو وہ یہ ایگزیکٹلی یہ ہوا. اب یہ میں نے نالج حاصل کر لیا, میں نے بولنا کیسے ہے, ایگزیکٹلی یہ چیز ہوگی میرے پاس آ گئی, لینگویج کا کافی زیادہ میرے پاس نالج آ گیا. اب میں نے کیا ہے کہ میں نے نالج تو یہ حاصل کر لیا, اب میں جیسے ہی میں نے جاب حاصل کی سی ٹی آئی کی, میرا پرپس وہاں پر یہ تھا کہ میں اس نالج کو جو میں نے حاصل کیا ہے, جو جس طریقوں سے میں نے یہ چیز حاصل کی کہ اسپوکن لینگویج اگر آپ کو بولنا ہے انگلش لینگویج تو آپ نے بولنی کیسے ہے, تو وہ جو چیز اڈاپٹ کی میں نے وہی چیز اپلیکیبل کی اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر. موسٹ آف دا کالجز جو گورنمنٹ کالجز ہوتے ہیں آپ کے, وہاں پر جا کے اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی آپ کے اگر آپ دیکھیں تو جسٹ بک ریڈنگ کروا دیتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے. بٹ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یقین مانے 3 months میں نے اپنا انگلش کا انٹرمیڈیٹ کا 2nd ایئر کا کورس ختم کیا. اور پلس آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے مسٹر چپس کا بک سے کچھ نہیں کروایا, میں نے جسٹ ان کو موویز دکھائی, ان کو اس سے کوشچن آنسرنگ کی, اور وہ اتنا بچے سیکھ گئے کہ انہیں اب وہ چیزیں فنگر ٹپس پر یاد ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں چیزیں لسننگ کی اینڈ ویژولائز کی, دیکھا اور سنا, بس یہ چیز تھی جس کی وجہ سے پھر وہ ہوا. بالکل کہتے ہیں جب ہم سنتے ہیں صرف تو بھول جاتے ہیں, جب ہم سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں, جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں چیز کو, ری انفورس کرتے ہیں, جب ہماری پرسیپشن دونوں طریقوں سے ہماری دونوں سینسز سے ہو رہی ہوتی ہے تو ایگزیکٹلی ہم جو ہے زیادہ لرن کرتے ہیں. تو دیٹ از دا نیو میتھڈ آف ٹیچنگ, دیٹ از دا نیو میتھڈالوجی, کہ آپ جو ہے لنگوسٹکس سے ہو کے انہی نیو میتھڈز اور ٹیکنیکس کو جو ہے ٹیچنگ میں یوز کر رہے ہیں. دیٹ از ایکسیلنٹ. تو دانیال بھائی اس کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا دیٹ یو ہیو بین the comparer of the department and to how much extent this skill has helped you in your practical life, کہ آپ نے جو ہے ڈپارٹمنٹ کے ہر فنکشن میں آپ کمپیرر ہوتے تھے. میں یہ ویورز کو بتاتا چلوں کہ آپ کے بغیر کوئی بھی فنکشن جو ہے ہمارا ادھورا ہوتا تھا ریئلی. تو یہ چیز کتنا آپ کو ہیلپ. Well, exactly. First of all, I would like to say کہ that's a very big compliment for me کہ جو آپ نے مجھے دیا ابھی. Thank you.
اور میں یہ بتاؤں کہ میرا بیسیکلی یہ شوق ویسے کہاں سے ڈیولپ ہوا، یہ بھی تھوڑی سی اس کے پیچھے سے ایک تھوڑی سی سٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی شیئر کرتا چلوں میں نے بیسیکلی جب میں سی اے میں تھا تو وہاں پر ہمیں ایک کورس سائڈ کورس سا ہوتا تھا، وہ کرواتے تھے کمیونیکیشن اسکل ڈیولپمنٹ کورس، سی ایس ڈی سی کے نام سے تھا. پیک انسٹیٹیوٹ تھا، پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس. تو صحیح. وہاں پر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، جیسے کہ اسکرپٹ ریڈنگ ہوتی تھی، پریزنٹیشنز ہوتی تھیں، ڈفرینٹ چیزیں. اب ایف ایس سی سے بچہ آیا ہو جس کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں، کیونکہ ایف ایس سی میں تو یہ نہیں کرواتے، تو وہاں سے یار کہا کہ یار یہ چیز بہت اچھی ہے، بہت زیادہ زبردست ہے. میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، مجھے بولنے کا شوق پیدا ہو گیا. اب ڈپارٹمنٹ میں آیا بی ایس کے لیے، تو مجھے فرسٹ ٹائم جب بلکہ فرسٹ سیمسٹر میں جب ہماری پارٹی ہوئی، جب ہمیں ایک قسم کی ویلکم پارٹی ملی، میں نے کہا یار یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ مجھے کرنی ہے. میں نے ایک بتانا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، اور میرے میں اسکل ہے کہ آئی کین پرفیکٹلی ڈو اٹ. اور پھر سیکنڈ سیمسٹر میں ٹو بی ہونیسٹ میں یہاں پر میم نام مینشن کرتا چلوں کہ ہماری بہت ہی عزیز میم ہے، اٹس لائک اے مینٹور فار می، میم عائشہ. تو ان کی بدولت ہی یہ ایسا ہوا. سیکنڈ سیمسٹر میں انہوں نے مجھے آڈیشن ہوئے، کیونکہ پراپرلی آڈیشن سے ہی ہم آگے جاتے تھے، آواز سنتے تھے، وہ آڈیشن لیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کانفیڈینس ہے کہ نہیں. اور یہ چیز میرے میں آئی کہ میم عائشہ نے مجھے اپرچونٹی دی، اور دین اس کے بعد آگے چلتا گیا. سیکنڈ سیمسٹر، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیونتھ اینڈ اپ ٹو ایٹ سیمسٹر کے، اور لاسٹ جو کیا تھا وہ پھر وہی تھا کہ جو اینوئل ڈنر ایٹ سیمسٹر کا. بس دیٹ واز دا لاسٹ انٹری جو آپ نے جو ہے نا آخر میں ہمیں ایک یادگار جو ہے لمحات دیے. کہتے ہیں اصل میں کہ وقت وہی ہوتا ہے جو آپ چاہے ایک لمحہ بھی اسپینڈ کریں کسی کے ساتھ، جب آپ کی سوچ ملتی ہے تو وہ لمحہ کبھی نہیں بھولتا. اگر آپ ساری زندگی بھی کسی کے ساتھ جو ہے نا بتا لیں، کئی سال گزار لیں، اگر آپ کی سوچ نہیں ملتی تو میرے خیال میں جب بھی آپ جو ہے دور ہو جائیں گے تو آپ بھول جائیں گے. تو آپ کے ساتھ ہماری سوچ بھی ملتی رہی ہے. دیٹس اٹ دیٹ یو آر ہیئر ود اس اینڈ اٹس بین پلیئر فار اس کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ہم کس طریقے سے پریکٹیکل لائف کے لیے پریپیئر ہو سکتے ہیں. کہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ جو ہے اس چیز پہ شکوہ کرتے ہیں، جابس نہیں ہیں، وی آر فیسنگ مینی ڈیفیکلٹیز. ہاؤ کین وی بی ریئلی پریپیئرڈ فار دا پریکٹیکل لائف ان آور اسٹوڈنٹ لائف؟ اچھا، ایک تو یہاں پر ایک چیز میں بتاتا چلوں. پہلی بات کہ اگر آپ کے پاس، اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس آپ نے بکس پڑھی ہونی چاہیے، آپ یہ کرنے وہ کرو وہ کرو، میں کہتا ہوں سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے. میرے پاس بولنے کا اسکل ہے. میں اگر آپ پرسنلی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ اپنی تعریف کر رہا ہوں، بٹ یہ میں کہوں گا کہ اگر 1000 پیپل میرے سامنے بیٹھے میں بول سکتا ہوں. سو میں ایک اسٹیج اپیئرنس دے سکتا ہوں. مینس کہ کوئی چیز اگر ہوسٹ کرنی ہو میں وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. آئی کین بی اے ہوسٹ آف نیوز چینل، مینس کہ نیوز چینل کا کہہ سکتے ہیں، یا پھر کوئی گیم شو، کچھ ایسا مینس کہ جو پرسنلی ہوسٹ کرتے ہیں، کمپیوٹرز کرتے ہیں، وہ میں بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. یہ بات ہوگی. میں نے میرے جو ایک میری ایک یہ میری قسم کی ہابی ہے. کہتے ہیں کہ جو آپ اپنی ہابی ہے اس کو ہی بہت اچھے طریقے سے سنوار لے، دین پروفیشن کی تو آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں، پروفیشن آپ کا خود بخود بھی بن جاتا ہے. گریٹ، تو دیٹ از اے گریٹ. یس ایگزیکٹلی. تو میں اب آپ یہ نہ بھاگیں کہ نہ یہاں سے جاب اپلائی کرنے جائیں، وہاں کرنے جائیں، وہ کرنے جائیں، یہ کرنے جائیں. نو نو نو، ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. کہ آپ کچھ ایسا بنیں جابس آپ کے پاس خود آئیں، لوگ آپ کے پاس خود آئیں. اب آپ اسی لائن کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ جاب آپ کے پاس آئے. اسی لائن کو ریپیٹ کیجیے گا مجھے ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ آپ کا آپ مطلب خود میں اتنا اسکلز ڈیولپ کریں، آپ اپنے آپ میں اتنا بہتر ہو جائیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، جابز آپ کے پاس آئیں، نہ کہ آپ ان کی طرف بھاگ کے جائیں. Wow, that is great thing. That boosts our confidence, Daniel B. That gives us confidence. Yes, carry Yeah, on. exactly. جی آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح ہم پریکٹیکل لائف کے لیے پریپیئر ہوں. ہاں تو یہ چیز ہے. اب دیکھیں پریکٹیکل لائف میں جو میں نے کافی چیزیں اس میں اسٹڈی بھی کی ہیں، اور آپ کو یہ بتاتا ہے جو پرسنل ایکسپیرینس کے معاملے میں. تو جو میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا ہے، میں نے 7 months کا کانٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے کمپلیٹ کیا. دیکھیں اسٹوڈنٹ لائف میں جیسے میں نے پہلے میجر ڈفرنس بتایا کہ وہاں پر آپ کو انڈیویجول رہنا پڑتا ہے، اور
جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے وہاں پر آپ کو کلیکٹیولی رہنا پڑتا ہے. تو اب کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں، اب سوری پریکٹیکل لائف میں جیسے انٹر ہوا تو میں نے سوچا کہ بہت زیادہ ایزی ہوگی، سب بہت کوپریٹیو ہوں گے، یہ چیز ہوگی وہ چیز ہوگی. نتھنگ ایٹ آل. بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹف. اٹس ناٹ لائک سو مچ ایزی. اب آپ اس کو میں 5 پوائنٹس میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. نمبر 1 از کہ آپ کہہ لیں کہ سب سے جو بیسک ڈفرنس آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے، ہم پتہ کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، کچھ چیز ہے چلو آفٹر ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں گے. جو کرنا ہے آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں تو اسکل اسٹوڈنٹ لائف میں ڈیولپ کریں. کچھ مثال کے طور پر کچھ بننا چاہتے ہیں یا کچھ ایسا پروبیبلی اپنا نام نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کے اندر نکالیں. مینس کہ آپ کا فری ٹائم آپ کا ختم ہو جاتا ہے ٹوٹلی اسٹوڈنٹ پریکٹیکل لائف میں. نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہو گیا. نمبر 2 پوائنٹ، آپ جب کارپوریٹ لائف میں جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو سب سے جو میجر چیز یہاں پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک جو ہوتی ہے نا ورک پولیٹکس جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ورک پولیٹکس ہر کوئی آپ کو ڈیفینیٹلی میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ ہر کوئی آپ کو نیچے گرانے کی کوشش ضرور کرے گا. اب آپ پر پھر بھی پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے کیا ہونا ہے کہ آپ نے اپنے کام سے کام مطلب رکھنا ہے. کسی کے وہ کہتے ہیں نا کہ بلا وجہ کا ٹانگ نہیں اڑانی کسی کے کام میں. ڈونٹ نیڈ ٹو انڈلج ان ادر افیئرس. جو سیدھی بات کروں میں، صرف اپنے کام سے کام رکھیں اینڈ دیٹ ول بی گڈ فار ایوری ون. اوکے ہو گیا. تھرڈ پوائنٹ اس میں آپ کا یہ آ سکتا ہے کہ جو آپ پتہ کیا جو میں نے بیسیکلی آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو آپ کے ہیلپرز ہیں، آپ کیا ہوتا ہے اگر میں مثال کے طور پر انگلش ڈپارٹمنٹ کا ہوں نا تو وہاں پر انگلش ڈپارٹمنٹ تھا تو آپ اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے پرسنز ہیں، جو آپ کے سینئرز ہیں، ان سے آپ اپنی کافی زیادہ ہیلپ لیں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک قسم کے ایٹیٹیوڈ میں رہیں کہ جسٹ ٹو بی مطلب کہ سمپلی بس میں اپنے آپ میں بڑی چیز ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں اور میں کسی کی ہیلپ نہ لوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. نہیں، آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے کہ آپ ایک فریش آئے ہیں تو آپ کو یہ چیز کرنی پڑتی ہے. دوسرا بات، آپ کی جو پریکٹیکل لائف میں نا سب سے چیز زیادہ میٹر کرتی ہے نا وہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہیں. تو کمیونیکیشن سکلز آپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ جب لوگوں سے انٹریکٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی میڈیم ہو، کوئی بھی طریقہ کار ہو، وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز کافی زیادہ ڈیولپ کرنے چاہیے. اب کمیونیکیشن سکلز یہ نہیں ہے جسٹ اس کو بولنے کا طریقہ آتا ہو. کمیونیکیشن سکلز کا مطلب ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے کہ صحیح ٹائم پر صحیح بات کرنا، بس یہ چیز ہوتی ہے. صحیح بات کرنا. ایگزیکٹلی. تو یہ آپ اپنے کمیونیکیشن سکلز اس طرح سے ڈیولپ کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کی کارپوریٹ اور پریکٹیکل لائف میں جو بھی ہے. دوسری بات، پریکٹیکل لائف سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ لائف جو چوتھی بات ہے سوری، سو پریکٹیکل لائف سے پہلے اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے آپ کو پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایگزیکٹلی وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان فیوچر. کہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو پھر آپ در بدر کی ٹھوکریں ہی کھائیں گے. در بدر کی ٹھوکریں کہیں گے، کبھی وہاں جائیں گے، کبھی وہاں جائیں گے، ڈپارٹمنٹ شفٹ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے. سو اٹ ول بی ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم فار یو. آپ پھر کسی ایک لائن پہ پہنچ نہیں پائیں گے. تو یہ ہوگی آپ کی چوتھی بات. اور دوسری جو پانچویں بات ہے نا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے وہ بیسیکلی ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں نا تو اور اسٹوڈنٹ لائف اور پریکٹیکل لائف کا جو یہ میجر ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں نا تو ٹیچر اگر آپ کو کوئی بات کہہ بھی دے نا تو آپ کو اس کا آپ کا اتنا ریئیکشن نہیں ہوتا. وہ تو یو ول فورگیٹ اٹ سون کہ آپ فوراً سے ایسے بھول جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی. بٹ جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو اگر آپ اپنے باس کو بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو باس کو بات کر رہے ہیں تو آپ کو بڑے دھیان سے آپ کے باس سے بات کرنی پڑے گی. اوکے. اور یہ تھا اور یہ اگر آپ بزنس ہی کر رہے ہیں تو آپ کا جو جی سوری ٹو کٹ یو دنیال بھائی، کہیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ باس از آلویز رائٹ؟ نو 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 ناٹ ایٹ آل. بٹ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ
کو کہیں پہنچنا ہے تو پھر آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ہم جسے سادی زبان میں کہیں تو چمچا گیری، ہاں بالکل ایسے تو ہی یہ ہے کہ چیز آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ فرینڈس کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، کلچرل جو بیریئرز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے شروع میں کہا ہے کہ آپ اکیلے جو ہے اتنا آگے نہیں جا سکتے، کہتے ہیں نا if you want to go far you will have to go No, 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 together، no, اگر no. You have to do work in group. ایگزیکٹلی وی ہیو ٹو ڈو ورک ان گروپ، ایگزیکٹلی۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ کمیونیکیشن اسکلز کی جو ہے بہت امپورٹنس ہے ان دیٹ کرنٹ سینیریو اف یو وانٹ ٹو گو فارورڈ ان اینی فیلڈ، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح وقت پہ صحیح بولنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تو دانیال بھائی آپ کیا بتائیں گے کس طریقے سے جو ہے ایک اسٹوڈنٹ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کے اوپر ورک آؤٹ کر سکتا ہے اور اسے امپروو کر سکتا ہے اپنے اسٹڈی لائف کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو کیسے ٹائم دے سکتا ہے if he wants to start from the zero؟ اگر سٹارٹ زیرو سے کر لینا، سب سے پہلے تو آپ کو، اگر تو میں بتاتا ہوں کچھ میجر پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ، اور اس میں ایسا کوئی خاص یا سب سے پہلا پوائنٹ تو میرے خیال سے ہر کسی میں وہ پوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ سوشلسٹک ہونا آپ کا۔ اگر آپ سوشل ہیں اٹ مینس کہ یو کین ایزیلی ڈیولپ یور کمیونیکیشن اسکلز، یہ پوائنٹ تو بہت زیادہ مطلب سب میں ہی ہوتا ہے۔ سیکنڈلی آپ کو کمیونیکیشن اسکلز ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو کہ آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں، آپ کو اس میں کرنا چاہیے۔ اب وہ پارٹیسپیشن کا طریقہ جیسے آپ کو پتہ ہے، پھر آپ ڈبیٹس ہیں تو ڈبیٹس میں حصہ لیں، اگر آپ کمپیئرنگ ہے تو کمپیئرنگ کریں، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں۔ ایون تو کہ آپ کے جو کریکولم کا بھی حصہ ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ کرتا ہے۔ جیسے کہ آئی تھنک فورتھ سیمسٹر میں ہمارا کورس اکیڈمک کمیونیکیشن کے نام سے، تو وہ جو تھا اس نے بھی کافی زیادہ مجھے موٹیویٹ کیا کہ نہیں، میں اسٹیج پر جا کے، یا جو پوڈیم ہے، یہ جو ڈائس ہے، اس کے پہ جا کے اچھے طریقے سے بول سکتا ہوں اور لوگوں سے اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے نا، تو ود دا پیسج آف ٹائم یو ول ایبل ٹو نو کہ آپ نے اس بندے سے بات کیسے کرنی ہے۔ اور کمیونیکیشن اسکلز کے لیے سب سے بیٹر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کم بولنا ہی ذہانت کی ایک نشانی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو آپ آبزرو کر کے بولنا چاہیے۔ بیسیکلی اگر آپ کسی کو آبزرو کر رہے ہیں نا، تو اس کے سامنے آپ اس طرح کی ہی بات کریں گے، مینس کہ آپ آپ کو میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے، تو میں آپ کے سامنے وہی مطلب اسی طریقے سے کمیونیکیٹ کر پاؤں گا نا جس طرح کے آپ کی ایک نیچر ہے، یا جس طرح کے آپ کے ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ صرف میں اپنی بات ہی رکھوں گا۔ تو ڈیفینیٹلی ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پرسنس کو بھی آبزرو کرنا چاہیے۔ سو آبزرونگ از آلسو دا میجر پوائنٹ ان دا کمیونیکیشن اسکل۔ جب آپ آبزرو کریں گے تو پھر آپ اس بندے کے سامنے بھی بالکل ایگزیکٹلی سیم باتیں نکالنا چاہیں گے جو اس کے حساب سے بالکل رائٹ ہو، بالکل ٹھیک ہو۔ بڑے اچھے طریقے سے دانیال بھائی آپ نے بتایا ہے، اینڈ آئی the point that is really touching my heart کہ آپ نے کہا کہ with the passage of time وہ چیز کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار اگر آپ کسی چیز میں گیم میں حصہ نہیں لیتے نا تو جیتنا تو دور کی بات ہے، آپ ہار بھی نہیں سکو گے۔ یار کم از کم ہارنے والا ہی بن جاؤ، جیت نہیں سکتے نا۔ تو you should take the start, you should take the initiative, the first step that is the most important۔ چائنیز کے یہاں ایک مثال مشہور ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ چاہے آپ نے 1000 میل کا بھی سفر کرنا ہے، that starts from the first step، وہ ہمیشہ جو ہے پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے، and we have to take the first step، تو آپ نے وہ قدم جو ہے لینا ہے۔ so don't be hesitating and you can join us، I have shared the link as well۔ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں دانیال بھائی سے، so we are here۔ most of the persons have been asking me کہ نعمان بھائی یار یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ کس لیے کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا اس کا سٹارٹ لیں، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو ڈس لائک کریں گے، لائک نہیں کریں گے تو کیا ہو گیا، کسی کیٹیگری میں تو فال کریں گے نا، ان لوگوں میں تو نہیں ہوں گے نا جو نہ آپ کو لائک کرتے ہیں نہ ڈس لائک کرتے ہیں، تو کسی کیٹیگری میں آنے کے لیے آپ آگے ہیں، تو آپ اپنے تجربات شیئر کریں، کچھ انٹریکٹ کریں۔ سو دانیال بھائی the next question that I want to ask you is that کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو آپ نے ایک سبجیکٹ کا جو ہے ذکر کیا ہے جو کہ دیٹ واز اکیڈمک کمیونیکیشن اسکلز۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا پرپز کیا ہے؟ ایجوکیشن جو ہے جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے یہی میتھڈالوجی چلتی رہنی چاہیے،
یا دیٹ نیڈ ٹو بی ریوائز کہ ایجوکیشن جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کو, ایک انڈیویجول کو ایک صحیح معنی میں ایک جو ہے اچھا شہری بنا سکے, اور اس کا کیا رول ہے ہمارے معاشرے میں؟ اگر میں صحیح آپ کو ٹو بی آنیسٹ بات کروں گا, جو یہ ایجوکیشن سسٹم ہے, ایون جو ہم نے بھی کیا نا بی ایس میں, اس میں بھی کافی زیادہ فلاز ہیں, اس میں بھی کافی زیادہ مطلب ہیں جو دائرے فل ہونے والے ہیں. میں بھی کچھ لوگ میری بات سے ایگری نہ کریں, میرے ٹیچر اس بات سے نہ ایگری کریں, بٹ یا ٹو بی آنیسٹ اس میں بھی کافی زیادہ فلاز ہیں اور یہ کافی زیادہ صحیح ہونے والی ہے. اب اپنی ڈگری سے ہی میں لے لوں تو ہم تھیوریٹیکلی زیادہ جا رہے ہیں, پریکٹیکلی کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتاؤں تھیوریٹیکلی زیادہ, پریکٹیکلی کیا, کچھ نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم کرتے ہیں, ہم نے ای ایل ٹی سبجیکٹ تو پڑھا, انگلش فار لینگویج, انگلش لینگویج ٹیچنگ, تو اس چیز کو کتنی دفعہ ہم نے اپلائی کیا, نہیں کیا, کہاں کی ہے. اس کے ایون جو اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے بھی ایک پراپر ایک سبجیکٹ ہونا امپلائی کیسے کریں, تو وہ چیز ہونی چاہیے, وہ چیز نہیں ہے, تو یہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ جو ہمیں یونیورسٹی سکھاتی ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کہوں گا جو ایک بات ہے جو میں مانتا ہوں کہ لائف از دا بگیسٹ یونیورسٹی, اس سے بڑی یونیورسٹی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی سراؤنڈنگ, آپ کی اپنی انوائرمنٹ آپ کو سب کچھ سکھا دیتی ہے. اگر آپ دیکھو تو جو پہلا انسان تھا جس نے مثال کے طور پر جتنی بھی ڈفرینٹ انوینشنز ہوئی ہیں, اب ٹھیک ہے مانتے ہیں کچھ نے یونیورسٹی سے سیکھی, کچھ نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے سیکھی, دین اسٹڈی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے انوینشنز کی. لیکن جو پہلے لوگوں تھے جنہوں نے کافی زیادہ انوینشنز کی, کافی زیادہ چیزیں نکالی, کافی زیادہ کام کیا, تو کیا انہوں نے یونیورسٹی سے سیکھا؟ نہیں, انہوں نے اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھا, اپنا انوائرمنٹ سے سیکھا. سو مائی سیئنگ از دیٹ کہ لائف از دا بگیسٹ یونیورسٹی, آپ اس سے سیکھیں بیسیکلی. لائف از دا بگیسٹ یونیورسٹی. دانیال اقبال, بڑی اچھی بات آپ بتا رہے ہیں بھائی کہ لائف از دا بگیسٹ اسٹیپ ٹو لرن سم تھنگ, کہ زندگی جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا استاد ہوتی ہے, وہی آپ کو سکھاتی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علم کے سمندر سے بہتر ہے کہ عمل کا ایک قطرہ ہو, یعنی اس سمندر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس چیز پہ عمل نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس جو ڈگریاں ہیں وہ ہمارے پاس اگر پریکٹیکلٹی نہیں ہے, اگر ہم عملی طور پر زیرو ہیں, سو دیٹ مینز نتھنگ. کیونکہ ہمیں جو ہے نالج کے اس میننگ کو دیکھنا ہے کہ نالج مینس ٹو کریٹ سم تھنگ, اینڈ وی ہیو ٹو لرن, اینڈ آفٹر دیٹ وی ہیو ٹو کریٹ, کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم پروڈیوس کیا کر رہے ہیں, ہم اس سوسائٹی کو کیا پے بیک کر رہے ہیں, کتنا کچھ ہم دے رہے ہیں. تو دانیال بھائی آپ ہمیں اس بارے میں بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے کس طریقے کے جو ہے اپنے آئیڈیاز بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے سوسائٹی کے لیے صحیح طریقے سے ایک سرو کرنے والے بن جائیں. جیسا کہ آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ بغیر ڈگریوں کے بھی سرو کر گئے ہیں. عبدالستار عیدی صاحب ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, بٹ ہی ہیز سروڈ, اسے پروو کیا ہے. تو ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کس طریقے سے اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اسے, کہ وہ جو ہے معاشرے کو صحیح معنی میں سرو کر سکے. جی, تو بیسیکلی دیکھیں, اگر میں صحیح سمپل زبان میں اگر میں اس کو کہوں ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ بیسیکلی لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اپنی ڈگریز, اپنی ایجوکیشن تو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کا سوسائٹل بینیفٹ کچھ بھی نہیں ہے, تو سوسائٹی کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے. سو اب جیسے کہ اب میں جس ایجوکیشن میں اس وقت مطلب ماسٹرز میں ایم فلز میں ہوں, تو میں نے اپنے ایک ٹیچر ہیں ان کے ساتھ ایک میں یہ شیئر کرتا چلوں. ویسے تو ہم ابھی یہ چیز بتانا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن چلو آپ کے ساتھ کرتا چلو, باقی بھی سننے کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ہم ایک انیشیٹو لے رہے ہیں کہ ایز اے لنگوسٹ وی آر کہ ہم ایک کمپین شروع کرنے لگے ہیں کہ جو ہماری انڈیجینیس لینگویجز ہیں ان کی پریزرویشن کے لیے ہم کافی زیادہ اب اس چیز پر کام کرنے والے ہیں. اب میں بتاؤں کہ ہم نے انگلش لنگوسٹکس کی, یہ ایکچولی ہمارا ڈائلیما ہے کہ ہم نے صرف انگلش لنگوسٹکس کی, ہم نے ٹرولی مائنڈ میں لنگوسٹکس کو نہیں پتا کیا کہ لنگوسٹکس ایگزیکٹلی ہے کیا. سو اسٹڈی آف لینگویج ہے بیسیکلی, جسٹ ڈونٹ اسٹک ٹو دا ون. وہ کہتے ہیں نا کہ مینڈک کی طرح ایک ہی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے, ہمیں صرف انگلش لنگوسٹکس نہیں پڑھنی چاہیے. اگر ہم نے پڑھنی ہے تو ہمیں اردو لنگوسٹکس بھی پڑھنی چاہیے, ہمیں یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ دوسرے ڈفرینٹ لینگویجز ہیں ان کے اوپر بھی ورک کرنا چاہیے تاکہ ہم میکسیمم سوسائٹی کو بینیفٹ دے سکیں. اب ہم سوسائٹی کو اپنی ایجوکیشن سے مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ہم اس کو سوسائٹی میں بینیفٹ کیسے دے سکتے ہیں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایم فل کے ہیں, یہ جو پی ایچ ڈی کے ہیں, کیا کرتے ہیں, ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں,
ٹھیک ہے ریسرچ پیپرز آر فار گڈ پرپز فار گڈ کاز, بٹ کیا سوسائٹی بینیفٹ دے رہے؟ نتھنگ. میں بیسکلی بتاؤں تو نتھنگ, وہ کوئی ایسا بینیفٹ نہیں ہے. میں یہ دیکھ لو کہ ایک عام انسان کی زندگی میں جس کے پاس اتنی سورسز نہیں ہے اس کو کیا کام دے رہے؟ نہیں ہے, نتھنگ دے رہے ہیں. بڑے بڑے ریسرچ پیپرز لکھ دیے 15 پیجز 20 پیجز کے 250 300 پیجز کے تھیسس لکھ دی, لیکن کیا کام دے رہے ہیں؟ نتھنگ ایٹ آل. اب آپ دیکھیں کہ آپ کچھ ایسا, اگر میں ایجوکیشنسٹ ہوں, میں لنگوسٹکس ہوں, میں بی ایس لنگوسٹکس کا لنگوسٹک اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے ایسا چاہیے کہ مجھے ایسا پرپز یا کوئی ایسا طریقہ نکالنا چاہیے جس کے تحت میں اس عام انسان تک یہ لینگویج سیکھنے کی پرابلم ہے نا وہ سارٹ آف کر سکوں, اس کو کوئی ایسا مشکل پیش نہ آئے. جیسے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دینا چاہوں گا. ہمارے ایک ٹیچر تھے, موسمین اسکول کے پرنسپل تھے, تو انہوں نے ہمیں آئی تھنک 9th کلاس میں یہ ایک چیز فارمولا بتایا تھا, تو وہ میں فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا جس سے میکسیمم اسٹوڈنٹس کی جو ٹینس کی پرابلم ہے وہ سولو ہوگی. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ٹینس سیکھنے ہیں نا, وہ ان کا ایک سوسائٹل بینیفٹ تھا. انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا, وہ کہتے تھے کہ اگر آپ ٹینس سیکھتے ہیں نا, تو اگر آپ اس طریقے سے سیکھتے ہیں کہ تا ہے, تی ہے, چکا چکے, تو ساری زندگی اس میں پھنسے رہے گے, کبھی بھی آپ کو ٹینس آئیں گے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہے. انہوں نے ایک فارمولا دیا, انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹینس بولا, آئی ڈو. اب انہوں نے ود ان 30 سیکنڈز انہوں نے ہمیں اس سے 12 ٹینس بنا کے دکھا دیے. ہم پریشان ہو گئے یہ کیا کیسے, لیکن پھر بعد میں سمجھ آئی کہ کیا کیا نہیں. اب آپ کو وہی 30 سیکنڈز میں آپ کو دوبارہ سنانا چاہوں گا. I do, I am doing, I have done, I have been doing, I did, I was doing, I had done, I had been doing, I will do, I will be doing, I will have done, I will have been doing. میں کہتا ہوں 20 سیکنڈ میں ہو گئے ہوں گے. یار دانیال بھائی ہمیں جو ہے ٹینسز بھی ایک دفعہ سکھاتے ہوئے کہ اسٹوڈنٹ لائف سے آپ ٹینسز بھی جو ہے کس طریقے سیکھ سکتے ہیں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ. ایگزیکٹلی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. دیٹ واز کہ آپ کو یاد ہوگا شاید آپ کے, اگر آپ نے سائنس سبجیکٹ پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا مے بی پیریوڈک ٹیبل ہوتا تھا کیمسٹری میں, تو اس کو بڑا ایک نا وہ آسانی سے ایک بتاتے تھے کچھ سم تھنگ لائک دیٹ کہ حال ہی نہیں کی رب سے فریاد, بی ایم جی کا سربا, کچھ اس طرح سے بتاتے, پیریوڈک ٹیبل کرتے تھے. تو میک اٹ ایزیئر فار دا ادر پیپلز, ادر وائز بڑے بڑے ریسرچ پیپرز, بڑے بڑے تھیسز لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل, بہت ہی اچھا جو ہے آپ نے جواب دیا ہے کہ اس طرح کی تھیسز لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو سوسائٹی کو پے بیک نہ کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جو ہمیں کمنٹس میں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از اے گڈ انیشیٹو, تھینک یو سو مچ فار یور لو. حماد بھائی آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ, تھینک یو, جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ اسحاق صاحب جن کے ساتھ کل ہمارا سیشن تھا, ہمارے ٹیچر, وہ بھی جو ہے اپنے کمپلیمنٹس دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپ کریکٹر ود دا اسکلز, کہ اسکلز کے ساتھ ساتھ کریکٹر جو ہے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو بتائیے گا کہ کریکٹر جو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ لائف سے کس طرح جو ہے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیا ٹیچرز کا بھی رول ہوتا ہے کریکٹر بلڈ کرنے میں, اور یہی کریکٹر آگے پریکٹیکل لائف میں کس طرح جو ہے ہمارے لیے ایک جو ہے اچھا اور نیک شگون ثابت ہوتا ہے. دیکھیں یونیورسٹیز ہو یا کالجز ہو, تو ہم بیسیکلی یونیورسٹیز یا کالجز میں کیا ہوتے ہیں, گروم آنے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم اپنے کریکٹر کو ڈیولپ ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ٹیچرز کا بہت بڑا میجر رول ہوتا ہے کریکٹر ڈیولپ کرنے میں. تو وہ آپ کی کافی, اور کریکٹر بلڈنگ کی شروعات تو آپ کی بیسیکلی اپنے گھر سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی پہلی درسگاہ آپ کی ماں کی گود ہے, تو آپ کی ماں آپ کو بیسیکلی وہاں سے ڈیولپ کرنا شروع کرے. اگر آپ کے گھر کی جو ایسی سچویشن ہے نا, آپ کے گھر میں ہی ایسا ماحول ہے, تو وہاں سے آپ کی کریکٹر بلڈنگ شروع ہے. اور جو آپ ایجوکیشن کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک علیحدہ میٹر ہے, بٹ جو کریکٹر کی بات آتی ہے نا, بیسیکلی وہ آپ کے گھر سے ہی آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے کریکٹر کی. اور دوسرا پھر آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں, پھر دین تھرڈ اسٹیپ ہے وہ آپ کے پھر آپ کے ٹیچرز آ جاتے ہیں. Exactly, that's a great thing. So kind of you, Danial bhai. You have been sharing a lot of ideas, a lot of worthy ideas, جو کہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے نا اچھے ثابت ہوں گے, کیونکہ ہم جو ہے ان چیز سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. کہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, they are virtually connected with us, but it's not feasible to be there and share the ideas. So we have been connecting here in the Quarantine series. Quarantine series کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنے تجربات جو ہے شیئر کریں. سو تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اینڈ پہ پوچھنا چاہوں گا کہ what will be your message to the audience that they are the most students and so that they may learn from your experiences. آپ طالب علموں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ
جو طالب علم نہیں بھی ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے آڈینس ہیں, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے تجربات سے؟ جی دانیال جی بھیا. آپ کی آواز کافی ڈسٹورٹ ہو رہی ہے. اوکے, آئی کین ریپیٹ دا کویسچن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, جو کہ خصوصاً اسٹوڈنٹس ہیں اور بالخصوص جو دوسرے لوگ بھی ہیں, آپ انہیں پریکٹیکل لائف کے حوالے سے کیا اپنا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو اس میں ہے کہ بی اونیسٹ ود یور سیلف. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنے ساتھ اونیسٹ ہیں تو نتھنگ ول آپ کے ساتھ زندگی میں یا پریکٹیکل لائف میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے ساتھ اونیسٹ نہیں ہے, آپ اپنے کام کے ساتھ, آپ اپنی چیز کے ساتھ نہیں اونیسٹ, تو آپ کو کبھی مطلب پھر پریشانی آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اونیسٹی بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری بات ہر کوئی کہتا ہے, ہم بھی کہہ دیتے ہیں, وہ ہے آپ کی پنچویلٹی ہے. وہ آل دو اسٹوڈنٹ لائف میں ہو یا پھر آپ کی پریکٹیکل لائف میں, تو وہ آپ کی لازم ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی اس پہ مثال دیتا چلوں کہ اگر آپ کو ایک دن میں ایک انڈا کھانے کے لیے کہا جائے تو بہت ایزی ہے, فرائی انڈا آپ کو دیا جائے روٹی کے ساتھ, آپ بڑی ایزی سے کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کھاتے, اپنا کام چھوڑ دیتے ہو, اور ہفتے کے اینڈ پر اگر آپ کو کہا جائے کہ صبح ناشتے میں آپ نے 7 انڈے پورے کھانے ہیں, تو اٹ ول بی مچ مور ڈیفیکلٹ فار یو. تو وہ آپ کے لیے بہت ٹف ہو جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ پنچویلٹی, روز کا کام روز آپ کو کرنا چاہیے. پریکٹیکل لائف میں اگر آپ کو کوئی اسائنمنٹ پریکٹیکل لائف میں مینس کہ مجھے اگر کالج کی طرف سے اسائنمنٹ ملی ہے لائک آئی ہیو ٹو چیک فار 100 پیپرز, میں ٹیچر ہوں تو 100 پیپرز اگر چیک کرنے تو آپ نے اسی سیم ڈے میں کرنے, آپ نے کل پر نہیں چھوڑنے, کیونکہ کل کو میں بھی وہ آپ کو پھر اور 100 اٹھا کے دے گے. اگر آپ نے پیچھے 30 کی ہیں تو پھر 170 ہو گئے, تو اٹ ول بی مچ مور ڈیفیکلٹ فار یو. تو یہ چیز ہونی چاہیے. اور دوسری بات جو تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ نا آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں ہی کافی زیادہ اپنا آئیڈیاز کو, اپنی چیزوں کو ڈیولپ کر لینا چاہیے, کہ آپ کو اپنا مائنڈ کلیئر رکھنا چاہیے. آپ کا اگر آپ کا مائنڈ کلیئر ہے, آپ کو جاننا کہاں ہے اور کیا کرنا ہے, دین آپ کو پریکٹیکل لائف میں کوئی چیز بھی مشکل نہیں آئے گی. دیٹ واٹس آئی وانٹ ٹو سے. اس پر مجھے قائد اعظم کی کوٹیشن یاد آئی ہے. آئی تھنک it was definitely out of this world, کہ وہ ایک الگ ہی چیز تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی, وہ یہ تھی کہ think 100 times before you take a decision, but when you have taken a decision then stick to it. تو جو بھی آپ ڈیسیجن لیتے ہیں نا, اس سے پہلے 100 دفعہ سوچو, بلکہ میں تو کہتا ہوں 1000 دفعہ سوچو. تو جب آپ ڈیسیجن پھر لے لو, پھر اس کے اوپر قائم ہو, اسے پھر ہٹو نہیں. ٹھیک ہے, اب وہ 100 دفعہ پیچھے ڈیسیجن لینے کے لیے اس نے قائد اعظم نے کیوں کہا, کیوں, کیونکہ دین آپ پھر رائٹ فل ڈیسیجنس لے سکتے ہیں. یہ ایک چیز آ گئی. اینڈ اس کے بعد اگر میں کہوں تو جو فور موسٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کافی زیادہ ایک امپورٹنٹ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی نا تھوڑی سی کہتے ہیں نا کہ پرسنالٹی, سو ایگزیکٹلی پرسنالٹی آپ اپنی ڈیولپ کرے. تو پرسنالٹی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پرسنالٹی یہ نہیں ہے کہ جسٹ لائک اچھے بال ہو گئے, آج کل تو ویسے ہی فیشن چلا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو بی ایڈ پسند ہے, ٹھیک ہے, اچھی باڈی ہوگی, یہ پرسنالٹی نہیں ہے. آئی ڈونٹ کنسیڈر دیم ایز اے ٹریٹ آف پرسنالٹی. سو میرے خیال سے پرسنالٹی کا جو میجر تعلق ہے نا, وہ آپ کی وے آف ٹاکنگ سے, آل دو یہ پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں لیکن بہت زیادہ مائنر ہیں. یہ کپڑے, ہائیلی جوتے, بال سیٹ, جیل لگائی ہوئی ہے, اینڈ آل دیٹ, بیئرڈ, فینسی سے بیئرڈ رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ مائنر اسپیکٹس ہیں. اگر آپ کو میجر اسپیکٹ جو اس کا ہے نا, اس کا وے آف ٹاکنگ ہے, آپ کا بولنے کا طریقہ, یہی آپ کے میجر مطلب ہے جو آپ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کام آئے گا. تو یہ چیز آپ کو کرنی چاہیے. اینڈ اس کے بعد اگر میں کہوں تو اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے جو ٹیچرز ہیں نا, ان کی آپ رسپیکٹ لازمی کریں. آپ اگر اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں گے, دین آپ جب پریکٹیکل لائف میں جائیں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ پھر پتا کیا, پھر آپ کے لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. یہ ڈیفینیٹلی میں مانتا ہوں, لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے اگر آپ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. اور اس پر ہی یہی میں کہوں گا کہ رسپیکٹ ادرس. اگر آپ کے فیلوز, آپ کی یونیورسٹیز میں آپ کے فیلوز ہیں, یا آپ کے ورک پلیس میں فیلوز ہیں, وہ جو چاہیں آپ کے ساتھ کریں, کچھ بھی کریں, برا کریں, اچھا کریں, لیکن آپ کو پھر بھی اپنا ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ مینٹین رکھنا ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ مینٹین رکھتے ہیں جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں ہے, so it will be good for you and for your job, either for business, تو وہ پھر آپ کے لیے کوئی بھی ایسے مشکل پیش نہیں کرے گا.
So that's what I want to say. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन बेसिक जो चीजें हैं ना वो यही है. थैंक यू सो मच दानियाल इकबाल भाई, सो काइंड ऑफ यू, यू हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग विद अस. आपके साथ ये जो सेशन था बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत ही जो है इंस्पायरेशनल रहा, कि आपने बहुत कुछ हमें सीखने को जो है दिया, कि हमें पर्सनालिटी का आपने कंसेप्ट दिया कि पर्सनालिटी सिर्फ जो है ड्रेसिंग का नाम नहीं है. जैसे कि हज़रत अली का फरमान है जिसका मफहूम है कि इंसान जो है अब पहचाना जाता है तो वो अपनी सोच से पहचाना जाता है, और उसकी सोच के बारे में अगर देखना चाहते हो वो कैसी है, देन यू नीड टू इंटरेक्ट विद हिम. तो आप उससे बात करें, उससे गुफ्तगू करें, तो आपको उसकी सोच का, उसकी पर्सनालिटी का पता चल जाएगा. थैंक यू एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली. मच यार इकबाल भाई, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, और बहुत बहुत ओके ओके. शुक्रिया. एंड आई होप सो कि आपने जो है इस सेशन को एंजॉय किया होगा. और एंड पे आप हमें ये बताएं कि इस सेशन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, कि आया कि ये सेशन कंटिन्यू होना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा मिलेगा कि नहीं होगा. नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा है. आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने का मौका मिल जाता है. ऑल्दो कुछ चीज़ें मतलब हम फैक्ट्स पर बात कर सकते हैं, लॉजिक्स के जो हमें लगता है, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शो कर सकते हैं कि जो हमने एक्सपीरियंस किया वही चीज़ हम फिर आगे लोगों तक शेयर कर रहे हैं. तो ये आई थिंक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव आपने लिया है. और आई थिंक आपको ये अगर क्वारंटाइन ख़त्म भी हो जाता है तो देन उसके बाद भी हम इंशाल्लाह ताला आपको चाहिए कि इसको कैरी रखें, और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सके हम भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे इसमें, और आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे. और आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे मतलब एक था कि आप मैंने काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, मैंने कहा तो मैं भी तो थोड़ा सा कर लूँ, तो दैट्स व्हाई आई सेड टू यू. सो इट विल और लोगों की जो पर्सनल ग्रूमिंग है ना, जो पर्सनल कैरेक्टर बिल्डिंग है, पर्सनालिटी, जो जितनी भी चीजें आप ये चीजें ना, उस सब में ये मदद देगी. नॉलेज बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, पर्सनालिटी बिल्डिंग, सो सब में ये चीज आपकी मदद देगी. और लोगों के लिए बहुत ज्यादा, इनफैक्ट लोग आपको रमजान है तो फिर दुआएं भी देंगे काफी ज्यादा, कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. सो इट विल बी गुड फॉर एवरीवन. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह. इट्स बीन प्लेयर टू हैव यू. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें आइंदा भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, जब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे. तो थैंक यू इंशाल्लाह सो इंशाल्लाह, एनी टाइम एनी टाइम. मच. अल्लाह हाफिज दानियाल भाई. अल्लाह. Okay, so that was Danial Bhai. Danial Bhai is a senior. He has been a good person as well. वो एक जो है डिपार्टमेंट पे कंपेयर भी रहे हैं, तो उन्होंने क्या हमारे साथ शेयर किया कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अगर आपने तैयार होना है, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन द स्टूडेंट लाइफ. तो अपनी स्टूडेंट लाइफ को जो है इस तरीके से गुजारें कि वही जो है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो है हेल्पफुल साबित हो, कि आप जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, इसके साथ साथ जो है अपने करेक्टर को जो है ना बिल्ड करें, और अपनी जो है पर्सनालिटी को ग्रूम करें. एंड पर्सनालिटी, रिमेंबर पर्सनालिटी इज नॉट द नेम ऑफ ड्रेसिंग. पर्सनालिटी जो है सिर्फ आपके ड्रेसिंग का नाम नहीं है, आपके हेयर स्टाइल का नाम नहीं है. दैट इज द नेम ऑफ योर थिंकिंग, दैट इज द नेम ऑफ योर पैशन, दैट इज द नेम ऑफ योर आइडियाज. ये आपकी सोच का नाम है, ये आपके करेक्टर का नाम है, और ये आपके इमोशंस का नाम है. दैट हाउ यू manage your emotions, how much you have the emotional intelligence, so how much you have the spiritual intelligence. तो इस चीज़ का नाम है. तो नाज़रीन, आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और stay blessed. Thank you so much for joining us, and we will be here tomorrow inshallah with a new life story, with a new journey, and with a new episode in the quarantine series. Thank you so much that you have been joining us. और इस quarantine series का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें. You have a lot of things, you have learned a lot from your life. आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं. सो यू कैन बी हेयर विद अस, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस, एंड वी विल शेयर योर स्टोरीज, एंड लेट्स ब्रेक द बैरियर्स, एंड लेट्स सर्व द ह्यूमैनिटी, एंड लेट्स मेक द इनहेरिटेंस ऑफ अस, कि हम अपनी विरासत में कुछ छोड़ के जाएं. और वो क्या है हमारे लिए, वो यही है, क्योंकि जो आर्ट होता है, क्रिएटिविटी होती है, वो कभी मरती नहीं है. सो दैट इज़ अवर क्रिएटिविटी. जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कभी ना कभी मुआशरे को पे बैक करेगा, मुआशरे को सर्व करेगा. सो बी here with us, and let's meet tomorrow at 3:30, and don't forget to like and subscribe my page, and stay blessed. Allah Hafiz.